अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पॉडकास्ट में खुसूसी मेहमान है शिवड़ी के जाने माने शख्सियत अयाज नूरी, जो एक मदरसा चला रहे हैं और इस ट्रस्ट में उरूज उम्मा ट्रस्ट है और इस मदरसे का नाम है सैयदना अबू हुरैरा मदरसा, जो शिवड़ी में मौजूद है। शिवड़ी के रहीवासियों के लिए एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, मदरसा है शिवड़ी के बच्चों के लिए, शिवड़ी के अवाम के लिए। इस मदरसे में 400 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद है जो पढ़ाई कर रहे हैं और इस मदरसे से दीगर लोगों की मदद की जाती है शिवड़ी अवाम के लिए, और शिवड़ी के आसपास जितने भी लोग रहते हैं लोगों को इसकी मदद पहुंचती है, चाहे वो राशन हो या मेडिकल एक्सपेंसेस हो। इस ट्रस्ट से आप शिवड़ी की आवाम के लिए बहुत सारे फायदे हैं और हमारे बीच आज मौजूद है उसी ट्रस्ट से वाइस प्रेसिडेंट अयाज नूरी। इनसे हम जानेंगे इस मदरसे में लोगों के किस तरीके से मदद होती है, स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग कैसा होती है, स्टूडेंट्स को क्या तालीम दी जा रही है, स्टूडेंट्स आगे चल के इस तालीम से क्या क्या हासिल कर सकते हैं, और इस मदरसे को चलाने के लिए कौन सी दुविधाएं आती है, कौन सी फैसिलिटीज हासिल करना पड़ता है, और इस अयाज नूरी जो इस मदरसे के ट्रस्ट के मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस मदरसे के लिए क्या क्या किया है और आगे चल के क्या क्या प्रोग्राम है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों के जवाब अयाज नूरी हमें देंगे आज इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, ये जो ट्रस्ट है उरूज उम्मा ट्रस्ट, ये कब कायम हुआ और किस मकसद के लिए ये कायम है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल लतीफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे काम को देखा, उसे आपने जांचा और उसके बाद अपने पॉडकास्ट पर हमें बुलाकर हमें इज्जत बख्शी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने सवाल किया कि उरूज उम्मा ट्रस्ट ये कब और किस एहसास के तहत कायम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट को कायम करने से पहले हमने पूरी शिवड़ी का सर्वे किया था। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, आप देखते हैं कि वो मुआशरा कैसा है, गरीबी, भुखमरी, और इसमें बहुत तरह तरह के मसाइल हैं जो हम बहुत क्लोजली इसको देखते थे। तो हम और हमारे चेयरमैन जनाब इरफान बलबले साहब, हमने पूरी शिवड़ी का जो है सर्वे किया, यहाँ पर कितने बच्चे रहते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, क्यों उन्होंने ड्रॉप आउट किया, उनके घर की कंडीशन क्या है। तो हमने ये पाया कि हमारी शिवड़ी में टैलेंटेड लोग बच्चे तो हैं, लेकिन जराए की कमी की वजह से, सरमाया ना होने की वजह से वो अपनी घर की जिम्मेदारियों में मुब्तला हो गए और जो काम मिला वो करने लगे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूट गई तो गोया कि उनका मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में चला गया। जब हमने इस चीज को देखा तो इस एहसास के तहत जो है हमने इस ट्रस्ट को कायम किया कि इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे टैलेंट को ढूंढ के निकालेंगे और अपने ट्रस्ट के जरिए जो है जो भी मुमकिन उनकी मदद हो सके, उनके एजुकेशन के लिए, उनके घर के खर्च के लिए, ताकि हम उनकी मदद करें और वो बच्चे जो है एजुकेशन की तरफ आए, जिसकी वजह से जो हम मुआशरे में कमी देखते हैं, जो गरीबी देखते हैं, उस पर बात करने की बजाय कोई हम जो है हल तलाश कर सके और उन बच्चों को गरीबी से निकालकर जमाने के साथ खड़े होने के लायक बना सके। इस एहसास के तहत जो है हमने ये ट्रस्ट कायम किया और इसीलिए इसका नाम उरूज उम्मा रखा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इसके नाम की बरकत भी देगा और ये जो उम्मत आज पस्ती की तरफ है, कम से कम हम इलाके में, अपने इलाके में ये कोशिश करें कि ये उरूज की तरफ जाए। जैसे आपने बताया कि आपका ट्रस्ट क्यों बना और कब बना, तो इस ट्रस्ट के जरिए आप कौन कौन सी खिदमत को अंजाम देते हैं, लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं इस ट्रस्ट के जरिए? जैसे शिवड़ी के लोगों को आपने बताया कि गरीबी की रेखा के अंदर रहते हैं शिवड़ी के लोग, और तालीम की कमी होने के कारण, टैलेंट तो बहुत है लेकिन पैसे के ना होने के कारण, तो आपका ट्रस्ट लोगों के लिए किस तरीके से मदद मुहैया कराता है? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल लतीफ भाई, इस ट्रस्ट के जरिए अल्लाह के फजल से हम जो सबसे मेन फोकस करते हैं वो बच्चों की एजुकेशन पे करते हैं। जितना मुमकिन हो सके उनको तालीम के लिए जो है उनकी फीस फराहम करना, या फिर इसके अलावा एजुकेशनल जो है मोटिवेशनल सेमिनार्स रखना, करियर गाइडेंस सेमिनार रखना। इसके अलावा पेरेंट्स अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करे, तो पेरेंट्स काउंसलिंग होती है। अलावा इसके, जैसे कि मैंने बताया, हमारे इलाके में बहुत गरीबी जो है, आपने खुद इसको देखा होगा, तो हम जो है राशन का इंतजाम करते हैं ताकि पेट भरा हुआ होगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे, तो राशन का इंतजाम करते हैं। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो मेडिकल फैसिलिटीज अपनी तरफ से उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसका पूरा डेटा है हमारे पास, अगर आप चाहें तो ये फाइल्स आप कभी भी आकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है गरीब बच्चियों की शादी वगैरह, अगर उसमें कोई कमी है तो पहले हम चेक करते हैं, मुतमईन हो जाते हैं और उसके बाद ये जो है मदद हम फराहम करने की कोशिश करते हैं हमारी ट्रस्ट से। जैसे आपने बताया कि ये मदरसा जो ये ट्रस्ट है ये एजुकेशन पर ध्यान दे रही है, बच्चों के एजुकेशन पर, तो स्कूल और क्लासेस छोड़कर आपने इस्लामिक मदरसा क्यों कायम किया, जबकि आप स्कूल और क्लासेस भी चालू कर सकते थे? अगर आपको एजुकेशन पर ही ध्यान देना है बच्चों के, तो क्यों इस्लामिक मदरसा क्यों?
بہت کامن سا سوال آپ نے کیا عبد اللطیف بھائی، یہ صرف آپ کے ذہن میں نہیں بلکہ عوام الناس کے بھی ذہن میں ہے. جب ہم ایجوکیشن پہ محنت کر رہے تو ہم نے اسلامیات کیوں چنا، ہم نے مدرسہ کیوں چنا؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا آج سے 8 سال 9 سال پہلے، اس وقت ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. ایک اسکول قائم کرنا یا پھر ایک کلاسز قائم کرنا اور اس میں فری ایجوکیشن دینا، اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں تھی. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا ایسا کریں جس میں ہمارے پاس اگر مال نہ بھی ہو تب بھی وہ چیز شروع ہو جائے اور عوام کو اس کا فائدہ ہو. تو ہمارے ذہن میں آیا کہ لوگ جو ہے اپنے مذہب اپنے دین سے کافی جڑے ہوئے ہوتے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے ایک ایسا مدرسہ قائم کرے کہ جب بچے ہم سے جڑے، تاکہ انہیں جو ہے فیس بھی نہ دینی پڑے، کم رقم میں وہ ہمارے پاس آئے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے تو پھر ہم اپنی طریقے سے جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کریں. تو ہم نے مدرسے اسلامیات بھی اس نہج پر قائم کیا کہ ہم صرف ان کو دینی تعلیم نہیں فراہم کرتے بلکہ اسی 1-2 گھنٹے میں ہم اس کے مائنڈ کو اس طرح بھی ڈائیورٹ کرتے کہ بیٹا اس پڑھائی کے ساتھ تجھے اسکول کی پڑھائی بھی کرنی ہے، اور اس کا جو ہے ہم جائزہ وقتاً فوقتاً پیرنٹ سے بھی لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ واقعی میں اسکول جاتا ہے یا نہیں، ٹیوشن جاتا ہے یا نہیں، وہاں پہ پڑھائی کرتا ہے نہیں. تو گویا کہ ہم نے کم خرچ میں مدرسے اسلامیات قائم کیا، اور اسی کے ذریعے جو ہے ہم نے دینی تعلیم بھی دینا شروع کیا، اور اسی کے ذریعے ہم اسکول کے جو ہے ایجوکیشن کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ صرف دنیاوی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ان کا کیریکٹر بھی اچھا ہو، ضروری نہیں کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو لوگ دین سے وابستہ ہیں اور دین کے دائرے میں رہ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ دنیا میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور دینی تعلیم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کی وجہ سے ان کے اخلاق بھی اچھے بنتے ہیں، ان کے کیریکٹر بھی اچھے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بھی بنتے ہیں اور ایک اچھے شہری اور ایک اچھے ملک کے ناگرک بھی بنتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جو ہے مدرسہ اسلامیات کو چنا. ہر اچھے کام کے لیے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہے، آزمائشیں آتی ہے. تو کیا آپ لوگوں کو بھی بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے ٹرسٹ کے لیے، آپ کے مدرسات کے لیے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عبد اللطیف بھائی، ہر نیک کام میں آزمائش اور رکاوٹیں تو آتی ہی ہیں، اور ہم بھی یہ چیلنجز فیس کرتے ہیں. جیسے کہ کبھی جگہ کا پرابلم، کیونکہ ہماری جگہ رینٹڈ ہے تو کب ہمیں وہاں سے ہٹا دیا جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اس کے علاوہ پھر فنڈ کا انتظام کرنا، پھر عوام الناس کو جو ہے جواب دینا. آپ جانتے ہیں لوگ 100 طریقے کے لوگ 100 طریقے کی باتیں، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہم فیس کرتے ہیں وہ ہے کنٹینیوٹی. ایک دن کا جوش یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اور لوگ ایک دن اٹھتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ پھر تھوڑے دنوں میں شانت ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم پچھلے 8 یا 9 سال سے کنٹینیوسلی اس کو کر رہے ہیں. جتنے فنڈز کے پرابلم آتے ہیں، جو جگہ کی پرابلم آتی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کے صدقے میں ہمیں جو ہے ہر مرحلے سے پار کرا لیا، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ہماری مدد کرے گا. ایاز بھائی، جیسے آپ نے بتایا کہ جگہ جو آپ کے مدرسے کی جگہ ہے وہ ایک رینٹڈ جگہ ہے، اور رینٹ بھرنے میں یا کبھی خالی ہو سکتی ہے، سامنے والا آپ کو خالی کرا دے گا جگہ. تو اگر اللہ نے چاہا، اگر یہ ٹرسٹ کے تھرو اگر آپ خود کی جگہ لے لیے، اگر آپ کو اللہ نے خود کی جگہ سے نوازا مدرسے کے لیے، تو اس سے لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کون سے کام کو انجام دو گے اس کے بعد میں اگر آپ کا خود کا ایک جگہ ہو جاتی ہے؟ اگر اللہ نے فضل فرمایا اور ہمیں خود کی جگہ مل گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہم نے ابھی پلان بنایا، پچھلے 9 سال سے یہ پلان ہمارے ذہن میں ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ مدرسہ 4 بچوں سے شروع ہوا تھا، اور الحمدللہ آج 400+ بچے ہمارے پاس جو ہیں زیر تعلیم ہے. تو اگر ہمارے پاس خود کی جگہ ملتی ہے تو سب سے بڑی بات رینٹ بچ جائے گا. دوسری چیز یہ دل سے خوف نکل جائے گا کہ یار کوئی ہمیں جو ہے اپنی جگہ سے نکال سکتا ہے. اور اگر ہمارے پاس خود کی جگہ ہو گئی تو ہمارا یہ سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ جو مدرسہ ہے ہم نے اللہ نے چاہا تو اس کو جو ہے پرائمری اسکول میں کنورٹ کر دیں گے، جہاں پر نہ صرف دنیاوی تعلیم ہوگی بلکہ دینی دائرے میں دنیاوی تعلیم ہوگی. ہماری کوشش یہ رہے گی کہ بچے کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے جدید ٹیکنالوجی ہو، جس کے ذریعے وہ اپنی دنیا بھی سنوار سکے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکے. ہمارا ایم ہے کہ ہم ایسا ریسرچ سینٹر قائم کرے جہاں پر بچہ صرف سرٹیفکیٹس نہیں حاصل کرے بلکہ اپنی سکلز کو ڈیولپ کرے اور زمانے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق بنے. اس کے علاوہ اگر ابھی بھی آپ مدرسے کو وزٹ کرو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک لائبریری ہے. اگر ہمارے پاس خود کی جگہ ہوگی تو ہم اتنی بڑی لائبریری قائم کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی غریب بچہ وداؤٹ پیئنگ اینی پینی وہ وہاں پر آئے اور جو ہے اس کا جو دل کرتا ہے وہ کتاب لے اور جو ہے اس سے وہ تعلیم حاصل کرے. اللہ نے چاہا تو ایسی لائبریری قائم کرنے کا پلان ہے. اس کے علاوہ بچیوں کے لیے جو ہے الگ سے جو ہے تعلیم کا ایک ایسا سینٹر بنانے کی نیت ہے
کہ جہاں پر بچیاں بنا جھجک آئے اور جدید ٹیکنالوجی اور دینی تعلیم حاصل کرے. اگر ہمارے پاس خود کی جگہ ہوتی ہے تو اللہ نے چاہا تو ہماری نیت ہے کہ ہم اس مدرسے کو پرائمری اسکول میں کنورٹ کر دیں گے. اور اگر ایسی جگہ قائم ہوتی ہے تو امید ہے کہ ہم ایسی جنریشن شیوڑی سے بنا پائیں گے کہ جو جاب سیکر نہیں ہوگی بلکہ جاب پرووائڈر بنے گی انشاءاللہ. ایاز بھائی بہت اچھی سوچ ہے آپ کی کہ آپ کو خود کا ایک جگہ چاہیے شیوڑی کے اندر جہاں پہ لوگوں کی مدد کی جائے, جہاں پہ تعلیم حاصل ہو, دینی دنیائی دونوں چیزیں. تو یہ ٹرسٹ جو خود کی جگہ لینا چاہ رہی ہے, آپ کی جو سوچ ہے 8-9 سال کی آپ کی محنت ہے, جو آپ خود کی جگہ چاہتے ہو, تو یہ جگہ لینے کے لیے آپ کو کتنا فنڈ چاہیے؟ مطلب ایک کلیکشن جو اگر کوئی ڈونیشن کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کتنا فنڈ لگے گا ایک خود کی جگہ حاصل کرنے کے لیے, خود کی پراپرٹی, مدرسے کی خود کی پراپرٹی بنانے کے لیے, یا دینی تعلیم جہاں پہ لوگوں کو ملے, تو وہ جگہ کے لیے آلموسٹ کتنا فنڈ چاہیے؟ ہم نے الحمدللہ اس پر ریسرچ کی ہے اور ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ جو ہم نے انفراسٹرکچر, اس کے علاوہ پراپر رجسٹریشن اور جتنی بھی چیزیں ایک پرائمری اسکول کو لگنے والی ہے, اگر وہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تو تقریباً ہمیں جو ہے 5 کروڑ روپے کی جو ہے اتنے فنڈ کی ہمیں ضرورت ہوگی. فنڈ ہے تو بہت بڑا لیکن اللہ کی ذات بھی بڑی ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر اس نے کرم فرمایا تو ضرور یہ کام بھی ہو جائے گا. بہت کچھ جیسے آپ نے بتایا کہ فنڈ ریز کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو خود کی جگہ کے لیے کم سے کم 5 کروڑ روپے لگیں گے, رجسٹریشن وغیرہ, جگہ کی قیمت وغیرہ. تو فنڈ ریز تو آج کل بہت کامن ہو گیا ہے اور بہت سے فراڈز بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فنڈ مدرسے کے نام پہ فنڈ ہو یا اسکول کے نام پہ فنڈ ہو یا دیگر کسی بھی نام پہ فنڈ جب کلیکٹ ہوتے ہیں تو بہت سارے فراڈز ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی دو گے آپ کے فنڈز کے لیے جب عوام آپ پہ ٹرسٹ کرے, اگر لوگ اپنا فنڈ آپ کو مہیا کرائیں گے آپ کے مدرسے کے لیے, اس جگہ کے لیے, بچوں کی پڑھائی کے لیے, تو آپ لوگوں کو ٹرانسپیرنسی کس طریقے سے دو گے؟ جو آپ نے کہا عبداللطیف بھائی بالکل حقیقت ہے کہ آج فنڈ ریز کرنا اور اس کے نام پر چیٹ کرنا یہ بالکل عام ہے, لیکن آپ ہی ہمیں جو ہے پچھلے 9 سال بلکہ بچپن سے جانتے ہیں. الحمدللہ پہلے ہم نے کام کیا, 9 سال ہم نے شیوڑی میں کام کیا ہے, اپنے کام کے ذریعے جو ہے عوام کی خدمت کی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ پلان لوگوں کے بیچ میں ایگزیکیوٹ کیا ہے. تو اگر کوئی ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے ہمارے کام کو دیکھ کر تو سب سے پہلی چیز تو الحمدللہ ہماری ٹرسٹ جو ہے یہ چیریٹی کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. دوسری چیز NGO در فنڈ, اس کے علاوہ 12C ATG, یہ ہر جگہ پر جو ہے رجسٹرڈ ہے. یعنی اور اس کے علاوہ جو ہے ہر سال ٹرسٹ کا جو ہے جو بھی فنڈ آتا ہے, جو بھی خرچ ہوتا ہے, اس کا پراپر جو ہے آڈٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے تھرو. ہم جو ہے IT ریٹرن فائل کرتے ہیں. تو جو بندہ ہمیں ڈونیٹ کرے گا الحمدللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم پراپر جو ہے اس کی ریسیٹ اس کو فراہم کریں گے. اس کے علاوہ پراپر جو ہے اس کی ٹرانسپیرنسی رکھیں گے جو ہے ریکارڈ کیپنگ کے ذریعے. علاوہ اس کے جو ہمیں 1 روپیہ بھی ڈونیٹ کرے اس کو, بلکہ جو نہ بھی کرے, اگر اسے چاہیے کہ وہ آئے دیکھے کہ کہاں سے فنڈ آیا, کہاں خرچ ہوا اور واقعی میں ان لوگوں نے کہاں پر لگایا, تو وہ رات کی تاریکی میں بھی اگر ہم سے آ کر یہ سوال پوچھے تو انشاءاللہ ہم پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے اس کو جو اس کے فنڈ کا حساب دیں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ 12C ATG رجسٹرڈ ہے, تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہونے والا ہے, عوام کو اس سے کیا بینیفٹ حاصل ہوگا؟ بڑا ہی پیارا سوال آپ نے کیا. 12C جو ہوتا ہے عبداللطیف بھائی, اس کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ کو ہوتا ہے, جو ٹرسٹ ٹیکس پے کرتا ہے اس کے لیے جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ATG جو ہوتا ہے اس کا فائدہ عوام الناس کو ہے, جو ٹیکس پیئرز ہیں, سیلرائڈ پرسن ہیں, جو ٹیکس کے بیریکیڈز میں آتے ہیں. تو اگر ایسے بندے ہمیں ڈونیٹ کرے تو انشاءاللہ تعالی ہم انہیں جو ریسیٹ فراہم کریں گے ATG کے, تو اللہ نے چاہا تو ان کو اس پر جو ہے ٹیکس بینیفٹ ملے گا. جیسے کہ اگر کوئی LIC میں انویسٹ کرتا ہے یا پھر اور بھی دیگر چیزیں جہاں پر بندہ انویسٹ کرے تو گورنمنٹ انہیں جو ہے ٹیکس بینیفٹ دیتی ہے. اسی طریقے سے ATG ہوتا ہے, اگر کوئی ATG رجسٹرڈ آرگنائزیشن کو اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو انہیں بھی جو ہے ٹیکس بینیفٹ. جیسے آپ نے بتایا کہ ڈونیشن جو لوگ آپ کو دیں گے, تو اگر کوئی بندہ یا بندی ہو یا کوئی گھر والا ہو, کسی کے رشتہ دار ہو, شیوڑی میں رہتے ہو یا شیوڑی میں نہیں بھی رہتے ہو, اگر وہ آپ کو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے کے لیے, آپ کے مدرسے کے کاموں کے لیے, بچوں کی پڑھائی کے لیے یا دیگر کوئی بھی کام جو مدرسہ کر رہا ہے لوگوں کے لیے, تو وہ آپ کو ڈونیشن کیسا مہیا کرا سکتا ہے, ڈونیشن کس طریقے سے آپ تک پہنچ سکتی ہے, یا اگر آپ کو لوگوں کو آپ تک رابطہ قائم کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے آپ تک پہنچ سکتا ہے؟ میں بتانا چاہوں گا عبداللطیف بھائی, جب سے ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہمیں جو ہے مدرسے سے اسکول کی طرف اب جانا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, تو ہم نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم سیپریٹ ایک الگ سا اکاؤنٹ جو ہے اسٹیبلش کریں
جس میں عام ڈونیشن نہ آئے بلکہ یہ جو رقم درکار ہے ہمیں اسکول کے لیے وہ اسی جو ہے اکاؤنٹ میں آئے تاکہ ٹرانسپیرنسی اور زیادہ ہو. جب بھی ہم سے کوئی اگر ہم سے حساب مانگے یا پھر اس کی رقم کا کلیریفیکیشن مانگے تو ہم پورا کے پورا جو ہے سیدھا اسٹیٹمنٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے دے سکے کہ بھائی جو آپ نے دیا ہے اب تک کہ رقم کمپلیٹ نہیں تو ہم نے اس میں سے 1 روپیہ بھی نکالا نہیں ہے. تو آپ اس کو جس وقت چاہیں ہم سے وہ جو ہے آپ اسٹیٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ جو بھی جس فیز میں آپ حساب چاہتے ہیں ہم آپ کو دے سکے. اس لیے ہم نے جو ہے الگ سے ایک اکاؤنٹ اسٹیبلش کیا ہے ایکسس بینک میں جس کی ڈیٹیل آپ کو اسکرین پہ نظر آتی ہوگی. وہ پورا کا پورا اکاؤنٹ ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اسکول کے پرپز کے لیے رکھا جائے اور جو بھی ہمیں ڈونیٹ کرے وہ اسی اکاؤنٹ میں ڈونیٹ کرے تاکہ ٹرانسپیرنسی بالکل کلیئر ہو اور جب جس کا دل چاہے وہ آ کر ہم سے حساب لے سکے اور ہم اس رقم کو جو ہے جس پرپز کے تحت ہم نے جمع کیا اسی کے لیے ہم اسے یوٹیلائز کریں. کیا اس مدرسے کے تھرو آپ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی پروموٹ کرتے ہیں؟ استغفر اللہ, کبھی بھی نہیں لطیف بھائی, بلکہ ہم ہمارے مدرسے کے ذریعے ماڈریٹ اور پیسفل ویلیوز کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. مدرسہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہم ایک کیریکٹر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی بچے کو جو ہے تعلیم کے ذریعے اس کے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم نے ایکسٹریمسٹ تعلیم اس کے ذہن میں ڈال دی تو پھر کیریکٹر کیسا, اخلاق کیسے؟ تو الحمدللہ ہم ہمارے ٹرسٹ کے ماتحت جو مدرسہ چلتا ہے اس کے ذریعے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فراہم کرتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق سکھاتے ہیں, والدین کے حقوق سکھاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اچھا شہری کیسے بنا جائے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے ذریعے آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ سماج میں کنٹریبیوشن کر کے اپنی کمیونٹی اپنی قوم کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہم الحمدللہ مدرسے کے ذریعے یہ ساری تعلیمات کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. بہت خوب ایاز بھائی, جیسے آپ نے بتایا کہ 8-9 سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے, سیدنا ابو ہریرہ جو مدرسہ آپ کا سیوڑی میں چل رہا ہے, تو اس مدرسے سے عوام کے لیے کیا فائدہ ہوا ہے؟ جہاں اس کے بچے جو پڑھ رہے ہیں اس مدرسے میں تو ان کو کیا تعلیم ملی ہے, یا جو دیگر مدرسے بہت سے مدرسے ہیں ممبئی میں یا دیگر علاقوں میں جو صرف قرآن خوانی کرانے کے کام آ رہے ہیں, کہ جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, کسی کے گھروں میں قرآن خوانی ہے, کوئی مر گیا ہے تو وہاں 40واں ہے, 30 ہے, 10واں ہے, تو وہاں صرف قرآن خوانی کے لیے بچے جا رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کو تھوڑا بہت پیسے دیے جا رہے ہیں, یا آپ کے مدرسے میں ایسا کیا خاص ہوا ہے 8-9 سالوں میں؟ آپ نے بچوں کو ایسی کون سی تعلیم دی ہے, یا آپ کے بچوں نے ایسی کون سی تعلیم حاصل کر لی ہے جو دیگر مدرسوں سے آپ کو علیحدہ کرتا ہے, اور آپ جو آنے والے وقت میں مدرسے میں ایسی کون سی تعلیم دینا چاہو گے بچوں کو جو آپ کے بچوں کو بخوبی کامیاب انسان بنائے زندگی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں عبداللطیف بھائی کہ دوسرے مدارس میں بچے قرآن خوانی جاتے ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ہر مدرسہ جو ہے اپنے اعتبار سے یہی کوشش کرتا ہے کہ بچے کا مستقبل اچھا ہو اور اسی کو بہتر کرنے کے لیے مدارس کام کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر تھوڑا ہمیں اپنے آپ کو بھی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے اور مدرسے کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. رہی بات اچیومنٹس کی تو میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ دیگر مدارس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ قرآن بننے کے لیے بچے کو باقاعدہ مدرسے میں ایڈمیشن لے کے کچھ سال وہاں پر گزارنے پڑتے ہیں, لیکن اپنے مدرسے میں ایسا نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں اس میں آپ خود آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بچے کانوینٹ اسکول سے ہیں, کئی انگلش میڈیم سے ہیں, دیگر میڈیم سے جو ہے بچے آتے ہیں اور اپنے اسکول کے بعد کلاسز کے بعد جو بچا ہوا وقت ہوتا ہے 1-2-3 گھنٹے کا, اس وقت میں وہ آتے ہیں اور الحمدللہ اتنے ہی وقت میں اپنے مدرسے سے اب تک کے جو ہے 2 بچے حافظ قرآن بن کے فارغ ہو چکے. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک بچہ اس میں سے ابھی گریجویشن میں ہے اور دوسرا بچہ جو ہے نیٹ کی تیاری کر رہا ہے الحمدللہ. تو ہم نے نہ صرف ان کو دینی تعلیم دی بلکہ ان کے ذہن کو دنیاوی تعلیم کی طرف بھی مائل کیا. علاوہ اس کے بچوں کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم جو ہے طرح طرح کے سیمینارز رکھتے ہیں, جیسے اسپیچ کمپٹیشن, ڈرائنگ کمپٹیشن. اس کے علاوہ جیسے یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے ویسے اینول فنکشن میں بچوں کو جو ہے ایسے ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ جس میں وہ ریئل لائف انسیڈنٹ پر جو ہے پوڈ کاسٹ کرے اور لوگوں کو فیس کرے لائیو, تاکہ ان کے ذہن سے جو ہے لوگوں کو فیس کرنے کا ڈر نکلے اور آئندہ زندگی میں جب کہیں انہیں انٹرویو کے لیے جانا ہو یا پھر کسی بھی فیلڈ میں جانا ہو تو اس وقت ان کی زبان کترائے نہیں, بلکہ بچپن سے ان کو یہ ساری چیزیں فیس کرنے کی عادت ہو. تو ہم اس فیلڈ میں محنت کریں الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 15 اگست اور ایسے جو نیشنل فنکشنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر نیشنل
सन जिसे आप कह सकते हैं, इसको हम पब्लिकली रोड पर सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसी अवामुन नास में जहाँ पर हर आमो खास मौजूद है, वहां पर अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों से जो स्पीचेस दिलवाते हैं, उनसे जो है ऐसे तराने गुनगुनाने उन्हें कहते हैं कि जिसकी वजह से अवामुन नास में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए کہ اسلام صرف جو ہے اسلام ہی نہیں سکھاتا کہ بس آپ دینی کی طرف رہو، ملک کی طرف نہ جاؤ یا پھر دیگر کام نہ کرو. الحمدللہ ہم دینی تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں، اور اسی کی آڑ میں جو ہے ملکی محبت بھی ہم جو ہے بچوں کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ اب تک کہ ہم نے کافی ساری چیزیں اچیو کی ہیں، جس میں سے مین جو ہے وہ بچوں کی اسکلز ڈیولپمنٹ ہے. کیا آپ کا یہ جو مدرسہ ہے یہ کسی بھی پولیٹیکل طریقے سے کنیکٹڈ ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، یا پولیٹیکلی کوئی اس میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، یا آنے والے وقت میں کوئی پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہونے والا ہے، یا پولیٹیکلی یہ مدرسہ کہیں سے کنیکٹ ہو رہا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی؟ الحمدللہ عبداللطیف بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے نہ ان کے انفلوئنس میں ہیں اور نہ کسی پارٹی سے ہم جڑے ہوئے. الحمدللہ ہمارا رشتہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول سے ہے اور اس امت سے ہے، جن کے ذریعے ہم کو مدد فراہم ہوتی ہے، اور اسی مدد کے ذریعے ہم اس مدرسے کو رن کر پاتے ہیں. علاوہ اس کے نہ ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل فنڈنگ ہے، نہ کسی کا کوئی سپورٹ ہے. الحمدللہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کسی بھی طریقے سے جڑے ہوئے نہیں. ایاز بھائی، اب تک ہم نے جانا کہ آپ نے مدرسے میں کیا کیا اچیومنٹ حاصل کی ہے، اور آپ کے مدرسے نے لوگوں کے لیے کیا کیا مہیا کرایا ہے، کیا کیا مدد پہنچی ہے، اور کس طریقے سے آپ اس مدرسے کو چلا رہے ہو. تو شیوڑی کراس روڈ کی ینگ جنریشن کے لیے آپ کوئی فائنل میسج دینا چاہو گے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو؟ جیسے پوڈ کاسٹ بہت کم ہوتے ہیں ایریاؤں میں، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ زندگی کس طریقے سے جینی ہے، یا حاصل کیا کرنا ہے زندگی میں، اسلام کے تھرو ہو یا دینی تھرو ہو یا دنیائی تعلیم ہو. تو آپ لوگوں کو بتانا چاہو گے کہ کس طریقے سے آپ زندگی بسر کیجئے، عوام کے ساتھ گل مل کر کس طریقے سے لوگوں کو زندگی جینا چاہیے؟ کوئی بھی ایک فائنل میسج عوام کے لیے. عبداللطیف بھائی، میں کسی کو کوئی نصیحت کروں یا پھر کسی کو کوئی میسج دوں، میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ جتنا میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، جتنا ان کے ساتھ رہ کر جو ہے سمجھا ہے، وہ یہ سمجھا ہے کہ ہر بھٹکے ہوئے کو راہ جو ملتی ہے وہ الحمدللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتی ہے. کئی جو ہے نشے میں مبتلا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ حضور کو سمجھنے لگا، دین کو سمجھنے لگا، تو جو پہلے نشے کی وجہ سے جس کے قدم لڑکھڑاتے تھے، آج وہ اپنے خاندان کا جو ہے بوجھ اٹھانے کے لائق بنے. تو اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں عوام سے کچھ نصیحت کروں یا کچھ ریکویسٹ کروں، تو میں بس یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اپنے گھر میں جو ہے دین کی تعلیم کو عام کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرے. وہ تعلیم جس کو اللہ نے قرآن پاک میں سب سے بہترین زندگی بتائی، رسول پاک کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں سب سے بہترین زندگی بتائی. تو جس کی زندگی کو اللہ بہتر کہے تو سوچے وہ نبی کتنی شان والے ہوں گے. تو میں عوام الناس اور اپنی ینگ جنریشن سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں وہاں کسی اور کو آئیڈل بنانے سے بہتر ہے کہ حضور سے محبت کرے، حضور کی زندگی کو سیکھے اور ان کی سنتوں پر عمل کرے. آپ دیکھو گے کہ کچھ ہی دن گزرو گے اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی سنور گئی، اور اللہ نے چاہا تو ان کی زندگی پر عمل کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، اور حشر بھی سنور جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے محلے کے ایاز نوری آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کا مدرسہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور آپ کے بچے، ہمارے بچے اس مدرسے میں کس طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دنیائی دینی دونوں ہی تعلیمیں حاصل ہو رہی ہے اس مدرسے میں. تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے، آپ کا بھائی لطیف خان شیوڑی کا رہواسی، اس مدرسے کے قریبی لوگوں کو میں بخوبی جانتا ہوں، جو مدرسہ یہ چلا رہے ہیں، جو یہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں. تو یہ بخوبی بہت ہی شاندار لوگ ہیں، اور ان کا کام ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. بچپن میں ہم ساتھ میں ان کے پلے بڑے ہیں، اور 8-9 سالوں سے جو یہ مدرسہ چل رہا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مدرسے کو خود کی زمین چاہیے، خود کی جگہ چاہیے، ایک پرائمری اسکول تعمیر کرنا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، دل کھول کے ڈونیشن کیجئے، اللہ کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ڈونیشن کیجئے، اور آپ کی آخرت کو سنواریے. آنے والے وقت میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے اسی مدرسے سے، اور آنے والے وقت میں آپ کے بچے کا مستقبل بنائیے بہت شاندار. دیگر کاموں میں آپ
डोनेशन करते हो तो क्यों ना दीन के कामों में भी आप डोनेशन कीजिए। और आने वाले वक्त में इस डोनेशन से आप देखोगे कि किस तरीके से शिवड़ी का इतिहास बदलता है, शिवड़ी के लोगों को अच्छी तालीम मिलती है, आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती है। और अच्छी तालीम घर से शुरू होती है, तो आप घरों में भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, नमाज के लिए पाबंद बनाइए, कुरान शरीफ का जिक्र कराइए अपने बच्चों से। और दीगर आने वाले वक्त में इस मदरसे का साथ देकर आने वाले वक्त में इस मदरसे को बड़ा बनाइए और अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कीजिए इस मदरसे से। अल्लाह हाफिज।